अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीनी मालूमात और अहकामात पे मबनी प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल ARYQTV को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स मिस ना हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, ख़वातीन की दीनी तरबियत और इस्लाह के ताल्लुक़ से ARYQTV की ये उम्दा काविश, जिसका सरनामा है दीन और ख़वातीन के साथ ये ज़र्राए नाचीज़, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। मौजू जनाब गुज़िश्ता से पैवस्ता है। हम बात कर रहे हैं गुफ्तगू पे, गुफ्तार पे, कलाम पे, कौल पे, मक़ूले पे, बातचीत पे, यानी हमारे अल्फाज। बात यह है जनाब कि हमारा सबसे पहला तारुफ़ हमारी गुफ्तगू होती है, और हकीकत यह है कि अब दुनिया इसे एक्सेप्ट करती है, इसे मानती है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हर जगह हर फील्ड में काम आती हैं। आप कहीं भी जाइएगा, अपना इंट्रोडक्शन यानी अपना तारुफ अपने साथ लेके जाइएगा। लोग आपकी खामियों को, लोग आपकी खूबियों को, लोग आपके यानी वक़ार को, यानी आपकी खूबसूरत गुफ्तगू आपके वक़ार को बढ़ा देती है, और आपकी खूबियाँ खामियाँ रिफ्लेक्ट होती हैं आपकी गुफ्तगू से, यानी आपकी कम्युनिकेशन से। तो जनाब, हम आदाब तकल्लुम सीख रहे हैं, हम अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स सीख रहे हैं। और चूँकि हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में इस हवाले से कलाम किया कि ज़बान दिल की क़ासिद और तर्जुमान है, और अगर इसका दुरुस्त इस्तेमाल हो तो ये जन्नत में ले जाने का सबब भी बन सकती है, और अगर गलत इस्तेमाल किया, इससे झूठ, चुगली, गीबत, लोगों का मजाक उड़ाना, लोगों की दिल आज़ारी आप करते रहे तो ये जनाब आपको जहन्नम की तरफ भी ले जाएगी। तो जनाब, ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल कीजिए। और एक प्यारा सा मैसेज जो जहन के नक्शे पे उभर रहा है वो ये कि हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का धीमा, मुकम्मल, जामे, सुथरा अंदाज़े गुफ्तगू सीखिए, पढ़िए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मफ़हूम के मुताबिक उन पे ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजिए, क्योंकि आपने फरमाया कि बरोज़ क़यामत मुझसे सबसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे कि जो मुझ पे सबसे ज़्यादा दुरूद भेजते हैं। तो इस ज़बान को जनाब फजूल गोई से बचाइए, और दुरूद की, इस्तिग़फ़ार की, ज़िक्र की, अस्कार की, अल्लाह अल्लाह करने की कसरत कीजिए। आज जो स्कॉलर्स मेरी आपकी हम सब की रहनुमाई के लिए ऑन द सेट मौजूद हैं, माशाअल्लाह दोनों ही खूबसूरत और बड़ी प्यारी और सुथरी और शाइस्ता गुफ्तगू करती हैं। हम इन दोनों को सलाम अर्ज़ करते हैं, आलिमा राबिया खान, आलिमा शीरीन खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं, और आप दोनों के लिए दुआ गो रहते हैं। जनाब, आज जो हमारे साथ स्कॉलर मौजूद हैं, मुफ्ती साहब मौजूद हैं, माशाअल्लाह हमारे प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा हैं, और मैं समझती हूँ ये वो मेस्मराइजिंग स्पीकर हैं कि जिनसे हम बोलना सीखते हैं, जिनसे हमारे तलफ़्फ़ुज़ अच्छे हो रहे हैं माशाअल्लाह, जिनकी मौजूदगी हमारे लिए बाइसे बरकत है, बाइसे सआदत है। हम सब के मेंटोर हमें ऑन बी पर बराह रास्त रहनुमाई फराहम करने के लिए मौजूद हैं, शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अहसन नवेद खान नियाज़ी दामत फ़ुयूदहुम। अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। जनाब, प्रोग्राम शुरू करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। आप अपनी ज़बान का अच्छा इस्तेमाल कीजिए, दुरूद पढ़ते रहिए। हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाब, दीन और ख़वातीन में बात हो रही है आदाब तकल्लुम के ताल्लुक़ से, यानी आदाब गुफ्तगू, वो यानी हमारा बातचीत का अंदाज़ कैसा होना चाहिए, इस ताल्लुक़ से हम कलाम कर रहे हैं। और हमारे साथ आपकी पसंदीदा स्कॉलर्स मौजूद हैं। आलिमा राबिया खान, मैं आपकी समझाऊँगी। और जनाब, किसी की बात काट के अपनी बात शुरू कर देना,
ایسا انداز گفتگو اختیار کرنا کیسا ہے، شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں اتنا خوبصورت دین عطا فرمایا، اور اس دین کی تعلیمات یقینی طور پر حق کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ دین ہی خالق کائنات کا ہے۔ جب اس نے اپنے بندے کی تخلیق کی ہے تو اس دین میں وہ تمام تربیت اور تعلیمات اسی انداز میں شامل کی ہیں کہ اگر انسان اس پہ عمل پیرا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تو حاصل کرے گا، لیکن دنیا میں بھی ایک بہترین مثال بنے گا۔ اور اس اعتبار سے جب آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں یا کہیں ہم کلام ہوتے ہیں یا کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے زیادہ ہمیں تعلیمات ملتی ہیں، جن اعضاء کا ہمیں خیال رکھنے کا حکم ہے، ان میں سے جو ایک عضو ہے وہ ہے انسان کی زبان۔ اور وہ کیوں سب سے زیادہ خیال رکھنے کا ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے؟ کیونکہ جب انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ تو کسی کو نہیں پتہ کہ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن اس کو وہ پریزنٹ کس طرح کرتا ہے لوگوں کے آگے، یا تو اپنے عمل کے ذریعے یا تو اپنی زبان کے ذریعے۔ اب ہر جگہ عمل کو تو لوگ نہیں دیکھتے، لیکن زبان سے وہ کہیں نہ کہیں بیٹھے بیٹھے اپنی بہت ساری سوچ کو، اپنے طریقے کو ریپرزینٹ کر جاتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس کے دل و دماغ میں کیا بات ہے۔ تو لہٰذا اس پہ شریعت مطالعہ نے ہمیں بہت زیادہ عمدہ تعلیمات عطا فرمائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سختی بھی کی ہے کہ ہم اس میں بہت احتیاط سے کام لیں، کیونکہ یہ ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک طرح سے ریپرزینٹ کر رہا ہے، ہم اپنے ما فی الضمیر کو اس کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ اب اس میں جب آپ بات کر رہے ہوں گے تو ڈائریکٹ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بالکل ٹھیک ہے یا بالکل غلط ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آڈینس کس طرح کی ہے۔ اگر ہم سے بڑے ہیں یا ہمارے ایج فیلوز ہیں، برابری کے ہیں، جیسے دوست، بہن بھائی، یا ہم سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں، تو اس اعتبار سے اگر ہم بات کر رہے ہیں ان سے، اور بالکل اگر دیکھا جائے گا کہ فارمل بات ہو رہی ہے یا انفارمل، بالکل آپ نارمل طریقے سے، یعنی کہ بالکل فارمل طریقے سے ان سے بات کر رہے ہیں، وہ آپ سے ہم کلام ہے اور آپ ان کی بات کو کاٹ رہے ہیں، یا بالکل ایک ہنسی مذاق اور نارمل ماحول چل رہا ہے جیسے آپس میں بہن بھائیوں میں ہوتا ہے، تو اس میں اگر سب سے پہلے بڑوں کو لے لیتے ہیں، اگر بڑوں سے آپ بات کر رہے ہیں اور فارمل بات کر رہے ہیں، وہ آپ سے بات کر رہے ہیں، تو بالکل یہ سراسر بے ادبی ہے کہ آپ ان کی بات کو کاٹیں اور بیچ میں اپنی بات کو بولیں، اور یہ مناسب نہیں ہے، ہمیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کو اپنی بات رکھنی ہے تو سب سے پہلے ان کی بات کو مکمل سنیں اور پھر اپنی بات کو رکھیں، یہ طریقہ کار ہمیں رکھنا چاہیے بڑوں کے معاملے میں۔ لیکن اگر بالفرض نارمل بات چیت ہو رہی ہے، کوئی اتنی فارمل نہیں ہو رہی، یا کوئی ماحول بھی ایسا نہیں ہے جیسے ماں باپ بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی بات میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے نہیں میری بات ہے نا، تو وہ کوئی مائنڈ کرنے والا ایریا نہیں ہوتا، یا وہ ایسا ماحول نہیں ہوتا کہ جس میں بے ادبی کا پہلو ہو یا ان کی دل آزاری ہو، تو اس اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اب آپ بات کر رہے ہو کہ آپس میں بہن بھائی ہیں یا دوست ہیں، ایج فیلوز ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، تو اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ دل آزاری نہ ہو رہی ہو، جیسے کسی کو ڈیگریڈ نہ کیا جا رہا ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ دوست اتنے ہی ہمیشہ اچھے ہوں گے کہ وہ بات ہمیشہ اچھی کریں گے اور رسپیکٹ دیں گے، کبھی کبھار جیلسی بھی ہوتی ہے کہ آپ ڈیگریڈ کرنے کے لیے اس کی بات کو کاٹتے ہو کہ نہیں میری بات سنو۔ تو اس لیے اگر تو دل آزاری کرنا مقصود ہے تو پھر تو یہ جائز نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا کسی کی دل آزاری کا حق نہیں دیا ہے، الا یہ کہ آپ کو اس کی اصلاح کے لیے بات کریں، لیکن اس کے لیے بھی بہترین طریقہ ضرور اختیار کرنا ہوگا۔ اور اگر بالفرض ہنسی مذاق ہے تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ کہ دل آزاری کا پھر بھی سبب نہ بن رہا ہو۔ اور اگر چھوٹوں سے بات کریں تو بہرحال چھوٹوں کو تو حق نہیں ہے وہ ہماری بات کو کاٹیں، لیکن اس میں ایک پہلو جو ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے، جو ہم نہیں اکثر اگنور کر دیتے ہیں کہ یار بچے ہیں کیا پرواہ، شفقت۔ یہ آپ کے ان کی بات کو کاٹنے سے ہو سکتا ہے کہ ان کی بہت زیادہ حوصلہ شکنی ہو اور وہ ان کا کانفیڈنس لوز ہو۔ کبھی کبھار بچے اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ بولتے ہیں تم چپ کرو میری بات سنو، بچہ اپنی بات کہہ نہیں سکتا، تو ایسا ماحول، اچھا ماحول کریٹ کرنے کے لیے، ان کو اعتماد دینے کے لیے، ان کی شخصیت کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ہمیں کبھی کبھار گڈ لسنر بھی بننا چاہیے۔ ہر اعتبار سے بات کاٹ کے نہیں کرنی چاہیے کہ ہم بڑے ہیں تو بس ہم کسی کی بھی بات کاٹ کے کر سکتے ہیں، نہیں، بچوں کی بات سنیں، مکمل طور پہ سنیں، اس پہلو سے آپ ان کی بات کو نہیں کاٹیں گے۔ اور اس کے علاوہ جہاں کاٹنے کا کہ تو اس اعتبار سے یہ ضرور خیال رکھیں کہ اگر آپ کو کہنے کا بہت شوق ہے تو گڈ لسنر بھی بنیں، کسی بات کو مکمل طور پہ سنیں اور اس کے بعد اس کی جواب دیں، تو یہ آپ کے گفتگو کو بہت اچھا کر دے گا، انفیکٹ لوگوں کو آپ کی طرف کلام کے لیے مائل کرے گا۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ یعنی حاصل کلام یہ ہے کہ گڈ کمیونیکیٹرز بیسیکلی آر دی گڈ لسنرز ایز ویل۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اچھا سننا نہ جانتے ہوں اور اپنی بات جو ہے وہ منوانے کے عادی ہوں نا، تو ہمیں بیلنس رکھنا ہے، اور دین جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور ہمیں ہر معاملے میں راہ اعتدال اختیار کرنے کا
حکم دیتا ہے۔ السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا بہن کیسی ہو آپ؟ الحمدللہ اللہ کل حال، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال۔ کیا سوالات لے کے آئی ہیں آپ؟ ندا، پہلا سوال یہ ہے کہ کسی نے جھوٹی بات کہی، اس کو منع کیا گیا کہ تم نے یہ جھوٹی بات کہی، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ تو جواباً کہتے ہیں کہ میں نے جھوٹی بات کہی، اس میں برا کیا ہے؟ ایسا کہنے والے کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا سوال یہ کہ ہے کہ ذکر اور فکر میں افضل کیا ہوتا ہے؟ بعض کہتے ہیں ذکر افضل ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں فکر، اور اس میں تھوڑا سا فرق کس حوالے سے فکر کرنی چاہیے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ ٹھیک ہے السلام جی۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی تو میں شیرین آپ کی سمت آتی ہوں۔ اچھا، ایک اس کا اسپیکٹ اور پہلو یہ بھی ہے، یعنی ہم جب بات کر رہے ہیں آداب گفتگو کے تعلق سے، تو ایک تو یہ کہ لوگ کسی کی بات کٹ کر رہے ہیں اور بچوں کو سکھا دیتے ہیں کہ کہہ دو سوری ٹو کٹ یو، اور اس کے بعد آپ نے کاٹ دی، تو بالکل قرینے کے ساتھ ہمیں یہ بات سیکھنی، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور دو لوگ اگر بات کر رہے ہیں آپس میں یا مجمع کی صورت میں لوگ بیٹھے ہیں، کلاس ہے، کہیں بھی آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور دو لوگ آپس میں کانا پھوسی یعنی کان میں بات کرنا شروع کر دیں تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کثیر نعمتیں دی ہیں، اس پاک ذات کا اس کے لیے جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت زبان ہے۔ اس زبان کے ذریعے ہم جو اشیاء ہیں کھانے پینے کی، ان کے ذائقے کو محسوس کر پاتے ہیں، اس کی لذتوں سے آشنا ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ہم اپنی بات پہنچانے میں یہ ہمارے مطلب ہمیں قادر ہیں، ہم قدرت رکھتے ہیں کہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ اب یہ بظاہر تو جسم کا سب سے چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ بہت کثیر ہے۔ تو شریعت نے ہمیں اس کی تعلیمات بھی فراہم کی ہے کہ ہمیں کس طرح سے کہاں پہ کیسے بات کرنی، جو کہ ہم نے آداب گفتگو جیسے ہم نے کل اس پہ پچھلے ہفتے ہی ہم نے اس پہ بہت کچھ سیکھا۔ اب اسی میں اگر لے ہے تو شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ آپ نے آہستہ آواز سے بات کرنی ہے، آہستہ آواز سے کلام کرنا ہے۔ اب دیکھا جائے اگر ہم ایک محفل میں بیٹھے ہیں، کہیں اکیلے بھی بیٹھے ہیں اور اپنے ساتھی کے ساتھ یا ہمارے ساتھ جس سے ہم کلام ہیں، اگر گفتگو کرتے کان میں سرگوشی بھی کریں تو اس میں کوئی کراہت نظر نہیں آ رہی۔ جیسا کہ بسا اوقات ہمارے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں، ہم نے والدہ سے کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو ہم کان میں جا کے پوچھتے ہیں، کوئی دوستوں کی خفیہ بات ہوتی ہے، کوئی پاسورڈ بتانا ہوتا ہے تو ہم کان میں بتاتے ہیں۔ اسی طرح اگر جیسے کوئی معاملہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اتنا شور ہوتا ہے، اتنا مجمع کثیر ہوتا ہے، تو ہم کان میں ہم کلام ہو جاتے ہیں، کان میں بتا دو مجھے صحیح سے سنائی دیتے ہیں۔ تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن ایک صورت ہے کہ اس میں ہمیں شریعت منع کرتی ہے کہ آپ مطلب کہ ہم کلام کسی کے کان میں نہ ہو۔ وہ یہ کیا ہے کہ اگر بلا ضرورت 3 شخص ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو بلا ضرورت آپ 2 شخص کو جائز نہیں ہوگا، مطلب کہ مکروہ تحریمی ہوگا کہ وہ 2 شخص آپس میں ہم کلام ہو، مکان میں گفتگو کریں، اور اس کے سامنے جبکہ وہ متوجہ بھی ہے۔ اور اس کا ذریعہ مطلب کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا اگر آپ کو ہونا تو آپ اجازت لے لیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو دل آزاری ہوگی، اس کو ایسا لگے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ سے بات نہیں کر رہے اور یہ مجھے انکلوڈ نہیں کر رہے، اس کو ایسا بھی فیل ہوگا کہ میری برائی تو نہیں، ہاں میرے پر بہتان لگا رہے، میری غیبت کر رہے ہوں۔ اس کے متعلق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ جب 3 شخص بیٹھے ہوں تو 2 شخص تیسرے کی موجودگی میں خفیہ سے چپ کے بات نہ کرے جب تک کہ وہاں پہ کثیر لوگ نہ آ جائیں۔ یہ اس وجہ سے کہ اس کو تکلیف رنج پہنچے گا، اذیت تھوڑی سی ہوگی۔ تو دیکھیں شریعت کتنی کامل ہمیں احکام ہمیں دیے ہیں کہ آپ کے چھوٹے سے بھی عمل سے اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس عمل کو روکا جائے، لیکن جب وہاں پہ کثیر لوگ آ جائیں، 4-5 لوگ، تو اب آپ آرام سے بات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ مفتی صاحب میں آپ کی سمت آؤں گی، کسی کی بات کاٹ کے اپنی بات شروع کرنا یا کان میں جا کے کسی کے سرگوشی کرنا، تیسرے کو اس کی طبیعت پہ یہ بات گراں گزر رہی ہے تو حکم شرع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ زبان کی احتیاطوں کے حوالے سے اور گفتگو کے آداب کے حوالے سے ہماری سیریز چل رہی ہے، پہلے بھی اس پہ کافی گفتگو ہوئی، آج بھی گفتگو ہوئی۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا من نجات کیا ہے؟ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ان میں سے جو پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی، آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یعنی نجات کے بارے میں سرکار عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا کہ نجات اس کے اندر ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ 2 باتیں اور بھی فرمائی تھیں، لیکن پہلی بات یہ فرمائی اپنی زبان قابو میں رکھو۔ تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اس کے اندر بہت سارے پہلو آ جاتے ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنے میں، کہ آپ نے کیا نہیں بولنا یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے،
کہاں کیا بولنا ہے یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، جی کیسے بولنا ہے یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، اور کیسے نہیں بولنا یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. یعنی گفتگو کلام سے متعلق جتنے بھی آداب ہیں وہ سارے اس ایک مختصر جملے کے اندر، جامع کلمہ، جوامع الکلم، مختصر کلمہ ہے، مختصر اور جامع، اس کے اندر ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ زبان کو قابو میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، کہاں کیا بولنا ہے یہ بھی آ گیا، کیسے بولنا ہے، کس سے کیسے بولنا ہے، یہ ساری باتیں اس کے اندر آ گئیں. تو ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور کلام تو بوقت ضرورت ہی ہوتا ہے. یہ بھی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. یعنی کلام آپ نے جو کرنا ہے، اچھا کلام کرنا ہے تو کریں، فضول گوئی کی ممانعت ہے، برے کلام کی تو ممانعت ہے ہی ہے، فضول گوئی کی بھی ممانعت ہے. تو اگر جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، آپ غور کر لیں بولنے سے پہلے، اچھی بات نہیں ہے تو خاموشی اختیار کریں. اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ جو ہے وہ بات کاٹنا، کسی کی قطع کلامی جسے کہا جاتا ہے. تو کسی کی بات کاٹنا، بلا وجہ بات کاٹ رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. بلا وجہ کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو برابر والا ہو، بلا وجہ کسی کی بات آپ نہیں کاٹ سکتے. بلا وجہ بات کاٹنے کے اندر سامنے والے کی دل آزاری تو ہے ہی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو بات کاٹی جا رہی ہوتی ہے وہ بات انتہائی اہم ہوتی ہے، ضروری بات ہوتی ہے، اسے کاٹنا ویسے بھی درست نہیں ہوتا. تو بلا وجہ تو بات کاٹنے کی اجازت نہیں، شریعت بھی اجازت نہیں دیتی، اور ہمارے جو ویسے عرف کے اندر جو اخلاقیات جنہیں سمجھا جاتا ہے، جو مورل ویلیوز کہلاتی ہیں، جو ایتھکس کہلاتے ہیں، اس کے بھی خلاف ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جب بھی کوئی بات کاٹتا ہے، کوئی مہذب آدمی جو بھی ہوگا، مرد ہو یا عورت، اگر وہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جب وہ بات کاٹ کر بات کہتے ہیں تو وہ عموماً کیا کہتے ہیں، انگلش میں بول رہے ہوں تو کہتے ہیں سوری ٹو کٹ، اور اردو میں بات کر رہے ہوں تو کہتے ہیں قطع کلامی معاف، قطع کلامی کی معذرت چاہ، یہ کہہ کے پھر بات کرتے ہیں. یعنی یہ کہہ کر یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ قطع کلامی ویسے اچھی بات نہیں ہے، لیکن مجھے مجبوراً قطع کلامی کرنی پڑ رہی ہے تو آپ مجھے جو ہے وہ معاف کریں، لیکن یہ میری بات ضروری ہے. یعنی ایکسکیوز کیا جاتا ہے، اور ایکسکیوز کرنا بھی چاہیے. تو بلا وجہ تو قطع کلامی کی بالکل اجازت نہیں ہے. اب رہ گئے کسی وجہ کی بنا پر قطع کلامی کرنا، تو وجہ کی بنا پر قطع کلامی جائز ہے، اور بعض صورتوں میں تو ضروری ہو جاتی ہے. جیسے اگر کوئی جو ہے وہ بات غلط بات کہہ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ایسی بات کہہ رہا ہے کہ جو بات کفر و شرک پر مبنی ہے، یا جو بات صراحتاً گناہ پر مبنی ہے، تو اس پر اسے روکنا جو ہے وہ لازم ہے. اس وقت اگر قطع کلامی کوئی کرتا ہے، یہ قطع کلامی بلا وجہ نہیں ہے، اس قطع کلامی کی اجازت بھی ہے، اور بعض صورتوں کے اندر یہ قطع کلامی جو ہے یہ لازم ہے، واجب کے درجے میں چلی جاتی ہے. اسی طرح اگر کوئی سامنے والا ایسی بات کہہ رہا ہے کہ وہ بات خلاف مصلحت ہے، خلاف حکمت ہے، اس وجہ سے اس کی بات کاٹی تاکہ جو ہے وہ مصلحت اور حکمت جو ہے وہ مقصود جو ہے وہ فوت نہ ہو، اس وجہ سے کاٹی تو بھی اس کی اجازت ہے. اسی طرح اگر جو ہے وہ بات جو سامنے والا کہہ رہا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا برابر والا ہو، اس بات سے کوئی فتنہ فساد پھیلنے کا صحیح اندیشہ ہے اور اس وجہ سے وہ بات کاٹ دی، تو اس کی بھی اجازت ہے. لیکن یہ ساری صورتیں کہ جہاں پر بات کاٹی جا رہی ہو وہاں پر بہرحال اس چیز کو ضرور ملحوظ رکھا جائے کہ سامنے والے کی اگر دل شکنی ہو رہی ہے تو بعد میں اسے مناسب اور معقول انداز میں سمجھا دیا جائے کہ بھئی میں نے اس وجہ سے بات کاٹی تھی تاکہ اس کی دل شکنی جو نہ ہو، اس کے دل پہ یہ گرا نہ گزرے. لیکن اگر وہ شرعاً ضروری تھا بات کاٹنا تو پھر بھلے اس کو برا بھی لگ رہا ہو تو اس کے اس برا لگنے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. مخلوق کے برا لگنے کا اعتبار خالق کی نافرمانی کے معاملے میں نہیں کیا جاتا. جہاں خالق کی نافرمانی ہو وہاں خالق کی پسند ناپسند کو پہلے دیکھا جائے گا. مخلوق برا منا رہی ہے، مناتی رہے، لیکن ویسے جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ بھی مدارات کا معاملہ ہو تو انہیں بھی مناسب اور معقول انداز میں سمجھایا جائے. تو اگر بلا وجہ بات کاٹتے ہیں تو غلط ہے، یہ بری عادت ہے، اسے ترک کرنا چاہیے. اور اگر کسی وجہ کی بنا پر جو ہے وہ بات کاٹی ہے تو اس کی تو اجازت ہوتی ہے. اور ہمارے پروگرام کے اندر بھی دیکھیں جو ہوسٹ ہوتے ہیں یہ بھی بعض اوقات قطع کلامی کرتے ہیں، بات کاٹتے ہیں، کال آتی ہے تو بات کاٹتے ہیں، بریک آتی ہے تو بات کاٹتے ہیں. تو یہ بھی چونکہ جو ہے وہ ضرورت ہے تو ضرورت کی بنا پر ہے، اور پروگرام کی اپنی ایک فارمیلٹیز ہوتی ہیں تو یہ اس کے مطابق ہے، تو یہ بھی اس ممنوع قطع کلامی کے اندر نہیں آتا. لیکن اس کے اندر بھی جو ہے مناسب اور معقول انداز ہونا چاہیے. اور عموماً ماشاءاللہ ہمارے جو ہوسٹ ہیں یہاں ایئر ویکیو ٹی وی کے مناسب اور معقول انداز ہی ہوتا ہے، اس کے مطابق کاٹتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ اس ممنوع قطع کلامی کے اندر نہیں آتا. آپ نے بچت فرما دیا، آپ کا شکریہ. یہ بتائیے کہ جو یعنی خسر یعنی کیا کہنا چاہیے اس کو، جو کان میں سرگوشی کی جاتی ہے اس کے حوالے سے؟ سرگوشی کی بھی حدیث مبارک میں ممانعت کی گئی ہے. سرگوشی نہیں کرنی چاہیے اس طرح، کیونکہ اس سے سامنے والے کو جو دوسرا بندہ بیٹھا
بیٹھا ہوتا ہے, تیسرا آدمی ہے, 2 بندے آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں, تو تیسرا بندہ جو ہے اسے یہ لگتا ہے, وسوسہ آتا ہے کہ شاید میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں, یا مجھ سے جو ہے چھپا رہے ہیں, یا مجھے جو ہے وہ اہم نہیں سمجھ رہے, غیر اہم سمجھ رہے ہیں, یا مجھے کوئی اہمیت نہیں دے رہے, امپورٹنس نہیں دے رہے, تو سامنے والے کی دل شکنی ہوتی ہے, اس وجہ سے منع کیا گیا. لیکن اگر کوئی ضرورت ہو, کوئی مجبوری ہو, اس مجبوری اور ضرورت کی وجہ سے اس طرح سرگوشی کی جا رہی ہے اور وہ کوئی سکریسی کا معاملہ ایسا ہے, تو صورت میں اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے جناب, اس موقع پہ ایک بریک شامل کی جا رہی ہے جناب, درود پڑھتے رہیے, حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب بات ہو رہی ہے انداز گفتگو کے تعلق سے, ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں, ان کی سمت بڑھ رہی ہوں. مجھے یہ بتائیے عالمہ رابعہ خان کہ جب بات ہوتی ہے گفتگو کے تعلق سے اور اس کا ہم انداز سیکھنا چاہتے ہیں, تو جناب ایک اور معاملہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ, کیونکہ یہ ایک آرٹ ہے, اسکل ہے, اور پھر لوگوں پہ اپنا ایک اچھا امپریشن ڈالنا ہے نا, تو اپنے وقار کو بڑھانے کے لیے کچھ لوگ مصنوعی گفتگو کا سہارا لیتے ہیں, یعنی کچھ بناوٹی انداز اختیار کر لیتے ہیں, گفتگو میں کچھ تکلف اور تصنع نظر آ رہا ہوتا ہے. ایسی گفتگو کے حوالے سے کیا حکم شرع ہے کہ اگر کوئی بناوٹی انداز اختیار کرتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم نقل اتارتے ہیں, کسی کو کاپی کرتے ہیں, ایک تو یہ کہ ہم کسی کو فالو کرتے ہیں تو غیر اختیاری طور پہ ہم اس کی نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا کچھ انداز ایسا ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمارا, لیکن باقاعدہ کسی کی نقل کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس بات کو سمجھیں کہ سب سے پہلے تو یہ عمل جو ہے وہ کیا آپ کی ریکوائرمنٹ ہے یا آپ بلا وجہ اس عمل کو کر رہے ہیں. جی. بسا اوقات بعض پروفیشنز کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے نارمل لہجے سے ہٹ کر ایک طریقہ اپنانا ہوتا ہے, ایک انداز اپنانا ہوتا ہے. جیسے نیوز اینکرز ہوتے ہیں, جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ نیوز ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک نارمل انداز میں بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ایک بالکل بناوٹی سا انداز رکھنا پڑتا ہے, اور وہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہ نیوز کو بالکل سیریس طریقے سے ریپرزینٹ کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پھر ایک ہوتا ہے کہ کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہے, اور وہ بسا اوقات اس کی باڈی لینگویج بھی ایک طرح سے سورس آف لرننگ ہوتی ہے, سورس آف ٹیچنگ ہوتا ہے, اور وہ اپنے ایکسپریشنز کے ذریعے معاملات کی نوعیت سمجھا رہا ہوتا ہے. خاص طور پہ جب آپ چھوٹی ایج کے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے جو بچے ہیں, چھوٹی ایج کے بچے, وہ بہت اچھے فیس ریڈرز ہوتے ہیں. وہ آپ کے ایکشنز اور آپ کی بات سے زیادہ آپ کے فیس سے, آپ کے ایکسپریشن سے لرن کرتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے, بری چیز. جیسے ماں باپ اکثر آنکھیں دکھا دینا تو بچہ ڈر جاتا ہے, اور ماں باپ اکثر ہنس کے بات کریں تو بچہ لگتا ہے کہ ہاں یہ فرینڈلی ٹاک ہو رہی ہے. تو گویا کہ بناوٹی انداز اختیار کرنا اور ایک اسپیشل ایکسپریشنز کو اپنانا, یہ بہرحال ہر صورت میں غلط نہیں ہوگا, کیونکہ کچھ عہدوں کی, کچھ مرتبوں کی, کچھ پیشوں کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. لیکن اس میں خیال رکھیں کہ اتنا حد سے نہ گزر جائیں کہ وہ آپ کی شخصیت کو بالکل ہی الگ سوٹ ہی نہ کر رہا اور بہت بدنما لگ رہا ہو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہمارے دین اسلام نے ہمیں ایسی چیزوں سے بناوٹی ہے, بہت بنا کے ایسے چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ جو آپ کو لائک برے تاثر دیں, آپ کے بارے میں آپ کو بدنمائی پر پیش کریں. جیسے کہ نیچرل ہیں, لیکن ہر جگہ پہ وہی نیچرل ہو بھی نہیں سکتے پراپر طریقے سے, جو ہمارا نیچرل رویہ ہوتا ہے ہم ویسے بھی نہیں ہو سکتے. لیکن اس میں خیال یہ رکھیں کہ آپ کو یہ برا نہ لگے, آپ مقام مذمت میں, مقام تہمت پہ یا مقام مزاح پہ خود کو پیش نہ کریں. اس میں تھوڑا سا اپنی پرسنالٹی کا خیال رکھیں کہ وہی چیز اختیار کریں جو آپ کو سوٹ بھی کر رہی ہے. بسا اوقات ہم کسی کو کاپی کرنے کے چکر میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہی نہیں کہ وہ ہمیں سوٹ بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اس لیے سب سے پہلے تو جہاں ریکوائرمنٹ ہے, وہ انداز ہماری پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دیتا ہے. بالکل. تو جہاں ریکوائرمنٹ ہے اور وہ چیز آپ کے لیے اچھی بھی, اس میں سب سے جو آپ کو سوٹ کر رہی ہے نا, اس کو اختیار کریں, اور اس چیز سے بچیں جو آپ کو بدنمائی پہ پیش کر رہا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مثال کے طور پہ کوئی ضرورت نہیں ہے, بالکل جیسے گھر میں نارمل بات کریں, اکثر بڑے روک دیتے ہیں یہ تم کیسے بات کر رہے ہو, نارمل بات کرو. تو پھر اس صورت میں جائز نہیں ہوگا کہ بالکل آپ اپنے ایک نارمل ایسن کو خراب کر رہے ہیں اس سے, اور ہر جگہ ضروری نہیں یہ ایکسیپٹیبل ہو. رہی بات نقل اتارنے کی, یا ہم کسی کی نقل اتارتے ہیں, کبھی ہنستے مذاق میں بھی ہم کسی کو کاپی کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں, تو اگر یہ عزو مزاح لیکن اس میں بھی کسی کی دل آزاری کرنا مقصود نہ ہو, جو کہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہوگی. اگر کسی کی دل آزاری نہیں ہو رہی اور آپ نارمل بات کر رہے ہیں بطور مزاح, تو اس میں بس اس خیال کے ساتھ کر سکتے ہیں, کوئی ممانعت نہیں ہے کہ بس کسی کی دل آزاری نہ ہو. صحیح, مزاح ہو, خوش طبعی ہو. اس حوالے سے مفتی صاحب
آپ نے گزشتہ پروگرام میں بات بھی کی تھی، لیکن لطیف پیرائے میں ایک پراپر وے میں کسی کی دل آزاری بہرحال نہیں ہونی چاہیے. گفتگو کے دوران چیخنا، چلانا، چلا کے بات کرنا، اور ہم بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم چیخ کے بات کریں گے بہت زیادہ ہماری آواز بلند، بعض لوگوں کی یعنی نیچر ہوتی ہے یا نیچرلی دے آر ویری لاؤڈ نا، لیکن بعض لوگ نہیں ہوتے تو وہ چیخ کے بات کرتے تک کہ ہماری بات دوسرے تک پہنچ جائے. ایسا کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا، اس آیت کا جز ہے کہ وغضض من صوتک، کہ اپنی آواز کو پست رکھو. تو شریعت ہمیں اپنی آواز کو پست رکھنے کا حکم دیتی ہے کہ آواز ہلکی کر کے دھیمے لہجے میں بات کرو. اور جو آپ کا گفتگو کا مقصد ہے، مطلب کہ اپنی آواز یا بات پہنچانا، تو جو سامعین محفل ہیں جن کے ساتھ آپ بات کر رہے ہو تو ان تک بس آپ کی آواز پہنچ جائے. زیادہ کا مجمع تو آپ کو آواز بلند کرنی پڑے گی. اگر صرف 2-3 شخص ہیں جیسے ہم آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو اتنی کریں کہ صرف آپ تک پہنچ جائے، یہاں باہر تک نہ جائے. ایک معیوب بھی لگتا ہے اور خلاف شرع ہمارے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے، کوئی ہمیں تانا دے رہا ہو، کوئی ہم سے دل آزاری کر رہا ہو، کوئی ہماری ایذا پہنچا رہا ہو، ظلم و ستم ہو رہا ہو یا نافرمانی ہو رہی ہو، تو اس کا اظہار اپنے جو ہمیں ان امور کی وجہ سے غصہ آتا ہے نا، اس غصے کا اظہار ہم الفاظ کے بجائے اپنی آواز کے چڑھاؤ کو دیتے ہیں کہ ہم آواز بلند کریں گے تو یہ ہمارا اس کو فوقیت دیتے ہیں. غصہ آنا بعض صورتوں میں غصہ آنا جائز ہے، اس کا اظہار بھی کرنا اگر آپ مطلب کہ غصہ کنٹرول ہی کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ اظہار کر رہے ہیں تو اس کو آپ آواز کی تیزی، جیسے ہم بہت زیادہ بلند آواز کر لیتے ہیں، تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہوگا، یہ خلاف شرع امور ہے. ہمیں شریعت کیا تعلیمات دیتی ہے کہ ایک مسلمان کے اقوال افعال، اس کا طور طریقہ، اٹھنا بیٹھنا باوقار ہونا چاہیے، جبکہ چلانا، چیخ کے بات کرنا یہ عدم وقار کی ایک نشانی ہے. اور اگر کوئی آپ سے آ کے پوچھتا ہے میں چلاتا ہوں، جسٹیفائی کرتا ہے، تو اس سے آپ یہ مزید سوال کریں کہ جب آپ چلاتے ہیں کہ آپ کی آواز جو اتنی خوفناک سی ہو جاتی ہے، آپ سامنے والے پہ غالب نہیں بلکہ آپ سامنے والے کو ڈرا رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کے چلانے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اور سامنے والے کے کان میں جو آواز چبھ رہی ہے. تو اس کے پھر خلاصہ کلام یہی نکلتا ہے کہ اس عمل یہ خلاف شرع ہے، شریعت کو ناپسند ہے. اس سے جتنا ہو سکے آپ کی عادت بھی ہے تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں، اللہ سے توفیق بھی مانگے اور دعائیں بھی مانگے اور توبہ کریں کہ آپ نے کتنے لوگوں کو اپنی آواز کی بلندی سے تکلیف پہنچائی ہے. جناب مفتی صاحب، میں آپ کی سمت آؤں گی. چیخنا، چلانا، چیخ کے بات کرنا اور بناوٹی انداز میں بات کرنا یا کسی کی نقل اتارنا. لیکن جہاں تک چیخنے چلانے کی بات ہے تو چیخنا چلانا تو انتہائی غیر مستحسن ہے. اس کو دنیا کے کسی بھی خطے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، ہر جگہ اسے برا سمجھا جاتا ہے. اور ہماری شریعت بھی اسے، چونکہ ہمارا دین فطرت ہے، وہ تو خلاف فطرت چیزوں کو پسند نہیں فرماتا. اور بعض لوگوں کو تو ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ان کے گلے کے اندر کوئی باجا لگا ہوا ہے. یعنی اتنا اونچا بولیں گے، چاہے وہ ایک آدمی سے بات کر رہے ہوں یا 2 بندوں سے بات کر رہے ہوں، کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شور و غل بھی نہیں ہے اور آواز پراپر جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں ان کی ٹون کیسی ہوتی ہے. کیونکہ عادت ہوتی ہے ان کو ایسا بولنے کی جیسے کہیں وہ کسی مچھلی مارکیٹ کے اندر ہیں، آواز لگا رہے ہیں، یا کہیں جو ہے وہ بولی لگا رہے ہیں. کہیں وہ جو تجارتی خبریں کسی زمانے میں جس طرح چلا کرتی تھی، تو تجارتی خبروں کا جو انداز ہوتا ہے تو وہی ان کے بات کرنے کا انداز ہوتا ہے کہ نارمل بات کر رہے ہیں تو اسی انداز میں بات کرتے ہیں، تو اتنا اونچا کہ سامنے والے کو اتنا گراں گزرتا ہے، جسے صحیح معنوں میں سما خراشی کہا جاتا ہے. تو سما خراشی جو ہے یعنی اگلے کی آپ جو ہے سماعت جو ہے وہ خراش کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے. سما خراشی بھی غیر مستحسن ہے، اخلاقاً بھی ٹھیک نہیں ہے، شرعاً بھی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کو مناسب اور معقول انداز میں بات کرنی چاہیے. رہ گئی بات یہ ہے کہ اگر سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ جناب میں کیا کروں، میری آواز ہی ایسی ہے، میری ٹون ہی ایسی ہے. تو بھائی آپ کی یہ ٹون جو ہے اس پر آپ قابو پا سکتے ہیں نا. یعنی یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جنہیں آپ صحیح کر سکتے ہیں، جنہیں آپ امپروو کر سکتے ہیں. آپ اگر تھوڑی سی کوشش کریں گے تو آپ امپروو کر لیں گے. آپ کو یہ جو ہے اسے ٹون کہاں نیچے کرنی ہے، یہ جو زیر اور بم ہوتا ہے یعنی آواز اٹھانا اور آواز گرانا، یہ تو پریکٹس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی یہ جو نعت خوان ہوتے ہیں یا قوال ہوتے ہیں یا اور جو لوگ ہوتے ہیں جو سنگرز ہوتے ہیں، یہ جب کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں ترنم کے ساتھ تو اس کے اندر زیر ہوتا ہے، گراتے بھی ہیں، بم ہوتا ہے، اٹھاتے بھی ہیں. تو وہ جو اٹھانا گرانا ہے، اتار چڑھاؤ جو ہے، وہ جو نشیب و فراز ہے، وہ تو سکل ہے، اسے باقاعدہ سیکھا جاتا ہے اور سیکھ کے بھی صحیح کیا جاتا ہے. تو کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ کنٹرولیبل ہے، اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو آپ جو ہے اسے کنٹرول کریں. یہ آپ کا کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میری ٹون ہی ایسی ہے، میں کیا کروں. یہ دوسرے والا تو آپ کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے اپنے دل کو تسلی دے لے کہ اب میں
کیا کروں, ٹھیک ہے اس کی ٹون ہی ایسی ہے تو میں ہی گزارا کر لیتا ہوں. اس کی طرف سے تو یہ بات چل جائے گی کہ ٹھیک ہے آپ کی ٹون ایسی ہے, وہ گزارا کر رہا ہے, لیکن آپ کی طرف سے یہ عذر نہیں چلے گا. یہ عذر جو ہے یہ لیم ایکسکیوز ہے, یہ عذر لنگ ہے, یہ درست نہیں ہے. یہ ایسے ہی موقعوں پہ کہا جاتا ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ. تو آپ جو ہے بجائے اپنی تصحیح کرنے کے, بجائے اپنی اصلاح کرنے کے, اس طرح کے جو ہے وہ آپ الٹے سیدھے عذر بیان کرنا شروع کر دیں, آزار باردہ قاصدہ فاسدہ جنہیں ہمارے عربی میں کہا جاتا ہے. تو اس طرح کے عذر نہیں پیش کرنے چاہیے, بلکہ اپنی تصحیح کی کوشش کرنی چاہیے, اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور بقدر ضرورت بات کریں. اچھا, پھر اس کے اندر بھی اب یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل ایسے نازک مزاج ہو جائیں اور اتنی دھیمی آواز میں بات کریں کہ جو لوگ موجود ہیں جن سے آپ ایڈریس کر رہے ہیں انہیں آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی. بعض لوگ اس کے جو ہے وہ ٹھیک 180 ڈگری پر ہوتے ہیں کہ وہ اتنا دھیما بولتے ہیں اور تھوڑا جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ادا ہے اور اس سے کوئی میری جو ہے وہ ویلیو بڑھنی ہے, کوئی امپریشن پڑھنا ہے. اور خاص طور پر اگر وہ کسی ایسے پیشے سے وابستہ ہیں جیسے ٹیچنگ ہے, تو ان کو تو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل آرام سے اتنے دھیمے انداز میں وہ کر رہے ہیں کہ سامنے والوں کو آواز ہی نہیں جا رہی. اور اگر سامنے سے کوئی کہہ رہا ہے کہ سر آپ کی آواز, تو اگر میں کیا کروں, میرا والیوم ہی اتنا ہے. یہ ایک پروفیسر صاحب جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر تھے, انہوں نے باقاعدہ وہ اسی طرح کرتے تھے, باقاعدہ ادا سے بولتے تھے اور آرام سے, تو آواز نہیں جاتی تھی. اسٹوڈنٹ نے سامنے کہا سر آپ کی آواز نہیں آتی, تو میں کیا کروں, میرا والیوم ہی اتنا ہے. تو حالانکہ وہ ان کا حقیقت میں اتنا والیوم نہیں تھا, اور تھا بھی تو تھوڑا بڑھایا جا سکتا تھا, لیکن وہ اب اس کو شاید جو ہے وہ اپنی کوئی اہمیت جتانے کے لیے یا اور کوئی ان کی جو بھی خیر نیت تھی, انٹینشن تھی, اس پہ تو ہم بات نہیں کرتے, لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یعنی جو لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں کم از کم ان کو آواز جانی چاہیے. چیخنے چلانے کی ممانعت ہے, چیخنا چلانا نہیں ہے, لیکن ایسا دھیما بھی نہیں بولنا کہ سامنے والے کو آواز ہی نہ جا رہی ہو. تو جس طرح چیخنا چلانا جو ہے وہ سما خراشی ہے, تو اسی طرح اگلے کو کوفت میں مبتلا کرنا, بالکل دھیمی آواز میں بات کر کے سامنے والے کو کوفت میں مبتلا کرنا کہ اسے سمجھ ہی نہ آ رہی ہو, اور وہ بار بار مجبور ہو اس بات پر کہ وہ آپ سے پوچھے کہ آپ نے کیا کہا, آپ نے کیا کہا. تو یعنی آپ اس سے بار بار بلوا رہے ہیں اور فضول بات آپ اس سے بار بار کہلوا رہے ہیں, اس کا کلام آپ بڑھوا رہے ہیں, اپنا کلام آپ جو ہے, اور اپنا بھی آپ کو دہرانا ہی پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے. تو کمیونیکیشن کے لیے نا گفتگو, تو کمیونیکیٹ نہیں ہو رہا صحیح طرح, تو کمیونیکیشن کا مطلب پھر کمیونیکیشن ہے. تو پھر آپ جو ہے وہ مناسب اور معقول آواز کے اندر, اتنی ٹون کے اندر آپ بات کریں جتنی ٹون کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جناب, کالرز کے سوالات جی پہ سمجھ آ جاؤں. حمیرہ نے پوچھا ہے ملتان سے, ایک لیفٹ اوور بھی ہے, وہ یہ کہتی ہیں, انہوں نے پوچھا ہے کہ تانا زنی سے کیا مراد ہے؟ تانا زنی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ایسی بات کہنی جو بات اسے بری لگتی ہو, چاہے وہ بات اس کے اندر ہو یا نہ ہو. یعنی وہ بات اگر اس کے اندر ہے پھر تو وہ غیبت, جس طرح غیبت منع ہوتی ہے پیٹھ پیچھے کرنے میں, تو وہ سامنے کرنے میں اگرچہ اب وہ غیبت نہیں ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے نہیں ہو رہی, لیکن وہ جرم غیبت سے بڑا ہی ہے. کہ غیبت کی ممانعت کس لیے تھی؟ غیبت کی ممانعت اس لیے تھی کہ آپ پیٹھ پیچھے اگلے کی برائی کر رہے ہیں, تو اسے جب پتہ چلے گا تو برا لگے گا. یہاں آپ اگلے کے سامنے کر رہے ہیں تو اسے بدرجہ اولا برا لگنا ہے, کہ پیٹھ پیچھے تو پھر اگلا تھوڑا اپنے دل کو تسلی دے سکتا ہے کہ چلو یار پیٹھ پیچھے تو لوگ جو ہے وہ اللہ کے ولیوں کو بھی برا کہتے ہیں, لیکن یہاں تو آپ اس کے سامنے آپ اس کی انسلٹ کر رہے ہیں, تو یہ تو بدرجہ اولا ممنوع ہے. اور اگر وہ بات اس کے اندر ہے ہی نہیں اور آپ اس کی وجہ سے اسے برا کہہ رہے ہیں, تو یہ اس سے بھی اشد ہے. تو یعنی وہ بات اس کے اندر ہو یا نہ ہو, اس کی تذلیل کی نیت سے آپ نے وہ بات اگر اسے کہی ہے, یہ تانا زنی ہے. تو تذلیل کرنے کی اجازت نہیں ہے, کسی کو بے عذر شرعی آپ ذلیل نہیں کر سکتے. بے عذر شرعی کسی کی تذلیل کے لیے آپ جو جملہ کہیں گے, چاہے وہ کسی بھی انداز پر کہیں, تو وہ جملہ جو ہے وہ تانا زنی کے اندر آتا ہے, اور اس کی امانت ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لیس المومن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی, کہ مومن جو ہے نہ تو بہت زیادہ تانے دینے والا ہوتا ہے, نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے بہت زیادہ, نہ مومن فحش کلامی کرنے والا ہوتا ہے, نہ بے حیائی کی بات کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ مومن کے اوصاف نہیں ہے. مومن وہی ہوتا ہے جو تانا زنی نہیں کرتا. اور بے عذر شرعی کسی کو تذلیل کی اجازت بھی نہیں. اور قرآن مجید فرقان میں بھی منع فرمایا گیا, ولا تلمزوا انفسکم, اور ایک دوسرے کو تانے نہ دو. تو تانے نہیں دینے چاہیے. سبحان اللہ. انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اور ہم آپ کی تمام نصیحتوں پہ عمل کریں. جھوٹی بات سے کسی کو منع کیا جائے, ان کا دوسرا سوال ہے, اور جواباً وہ کہے کہ اس میں برا کیا ہے اگر میں جھوٹ کہتا ہوں, ایسا کہنے والے کے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں, یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, چونکہ ہمارے سامنے پوری صورتحال نہیں ہے کہ یہ جو
جو کیس درپیش آیا ہے کہ اس میں کیا ہوا، کیا بات تھی، کس نوعیت کی بات تھی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے نے کوئی بات جو ہے وہ مصلحتاً یا حکمتاً کوئی بات فتنہ فساد سے بچانے کے لیے جھوٹی بات کہہ دی، اور اب آگے سے کسی نے اس کو ٹوکا کہ بھئی تم نے جھوٹ بول دیا، تو اس نے آگے سے کہا بھئی میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا، میں نے تو فتنہ فساد سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا تاکہ فتنہ فساد پیدا نہ ہو. اگر یہ مقصود تھا، اس طرح کی سچویشن تھی، تو اس صورت میں تو اس پر کوئی حکم نہیں ہے. اس صورت میں اسے ہم گناہگار بھی نہیں کہہ سکتے اور جو ہے اس پر کوئی سخت حکم بھی نہیں ہے. لیکن اگر جو ہے اس نے بلا عذر شرعی جھوٹ بولا ہے اور اس جھوٹ پر اگر سامنے والا سمجھا رہا ہے تو وہ اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ جھوٹ کوئی برائی نہیں ہے، اگر اس نیت سے کہا ہے تو پھر یہ جملہ کفریہ ہے. کیونکہ جو حرام ہوتا ہے، حرام قطعی کو حلال جاننا، اس کا استحلال کرنا یا اس کی حرمت کا یا اس کی شناعت کا انکار کرنا، یہ کفر ہوتا ہے. پھر یہ کفریہ جملہ ہے، پھر اس سے جو ہے وہ توبہ ہے اور توبہ کے ساتھ احتیاطاً تجدید ایمان بھی کریں گے. انہوں نے پوچھا ہے کہ ذکر اور فکر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ذکر اور فکر کے اندر صوفیہ کرام کا اس پہ کافی کلام ہے. بہت ساری جو کتب تصوف ہیں اس کے اندر باقاعدہ مکتب فکر ہیں، ایسے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ذکر افضل ہے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں فکر افضل ہے. پھر ذکر کو افضل کہنے والے بھی اپنے دلائل دیتے ہیں، فکر کو افضل کہنے والے بھی اپنے دلائل دیتے ہیں. تو ان ابحاث سے قطع نظر میں ان کو عام فہم بات بتاتا ہوں. عام فہم بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو فکر ہوتی ہے نا، یہ فکر بھی، یہ جو فکر ہے یہ بھی اگر اللہ کی رضا کی نیت سے اگر فکر کی جا رہی ہے تو یہ بھی ذکر ہی ہے. یعنی ذکر اور فکر میں جہاں تک دیکھا جائے نا فرق کی بات، تو فکر بھی ذکر ہی ہے. اگر فکر آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہیں تو وہ فکر بھی اللہ کا ذکر ہی شمار ہوتا ہے. حدیث شریف میں کلو معروف ذکر، ہر معروف، ہر بھلا کام، ہر اچھا کام ذکر ہے. تو فکر بھی ذکر ہی کی ایک صورت ہے. بس یہ ہے کہ ذکر کے اندر چونکہ عام طور پر زیادہ مشہور ذکر لسانی ہے، جو ذکر زبان سے کیا جائے، اسے جب ذکر کا لفظ بولا جاتا ہے تو عموماً لوگوں کا ذہن جاتا ہے زبان کے ذکر کی طرف، ذکر لسانی کی طرف. اور فکر جو ہے اس کا تعلق چونکہ باطن کے ساتھ ہے، قلب کے ساتھ ہے اور دماغ کے ساتھ ہے. فکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کے اندر غور کرنا، اپنے گناہوں پہ غور کرنا اور اپنے اعمال پہ غور کرنا، پھر جو ہے وہ نادم ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو قلب میں راسخ کرنا، اللہ کی محبت پیدا ہونا، دینی مسائل کے اندر غور کرنا، کسی علم کے اندر اللہ کی رضا کی نیت سے غور کرنا، یہ ساری چیزیں یہ فکر کی صورتیں ہیں. تو فکر ہو یا ذکر ہو، ذکر ہی ہیں. اور یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. افضل کی جہاں تک بات ہے موقع بموقع ہے کہ کسی موقع پر ذکر لسانی جو ہے وہ افضل ہوتا ہے، کسی موقع پہ فکر افضل ہوتا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، میں شکر گزار ہوں آپ کی اور عالمات آپ دونوں کا. بہت شکریہ، ماشاءاللہ اچھی اور خوبصورت گفتگو آپ دونوں کی جانب سے بھی رہی. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اور ہم سب مل کے کوشش یہی کر رہے ہیں کہ دین کی بات کی جائے، دین سیکھا جائے اور دین کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے. اللہ ہم سب کی ARYQ TV کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.